बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी कौमी मंजरनामे से मुतल्लिक है। और तीन चीज़ें। सबसे पहली बात कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी के जो सरबराह हैं वो शरीक हुए। और उसके बाद जो लंदन में सबसे बड़ी सियासी बैठक हुई बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान, और फिर इमरान खान का जो कल का लाहौर का जलसा था उससे मुतल्लिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ख़बर है वो देता चलूँ। वो सबसे बड़ी ख़बर यही है कि आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का जो है इजलास हुआ। और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर वो जो एक बैरूनी साजिश वाला ख़त है उसको ज़ेर बहस लाया गया। और इस हवाले से असद मजीद जी नाम आ गया। असद मजीद जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और जिन्होंने ये मरासला, ये ख़त, मेमो, अब जो भी इसको नाम दे, वो जो इन्होंने पाकिस्तान को भेजा था और जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान ने एक बयानिया भी देने की कोशिश की और एक झूठ भी गढ़ा और एक बतलाने की भी कोशिश की कि उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका साजिश कर रहा है और किस तरीके से अमेरिका उसकी हुकूमत को टॉपल करना चाह रहा है। वो एक ख़त की बुनियाद थी। तो उस ख़त को जो है उस हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। और असद मजीद जो इस आथर हैं, जो राइटर हैं इस ख़त के, वो भी आज मौजूद थे ज़ाती तौर के ऊपर, क्योंकि उनको बुलाया गया था, उनसे ब्रीफिंग लेना मकसद थी। और इस सवाल से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, ISI के सरबराह और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी के एजेंसी के जो लोग हैं या रेलिवेंट लोग हैं वो, और फिर कौमी क़यादत जो है इस वक्त की, वो भी इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद थी और उनसे ब्रीफिंग ली गई। तो असद मजीद जो राइटर हैं उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर अदालत को बताया, वाज़े तौर के ऊपर कौमी सलामती कमेटी को जो है वो बताया। उसने कहा ये एक मामूल का ख़त था, यानी कौमी सलामती कमेटी में ये बताया गया कि ये एक मामूल का ख़त था। और ये इस टाइप के ख़त आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो कौंसलर्स होते हैं, वो अपने मुल्क को भेजते रहते हैं। तो उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं था, उसमें कोई एक ऐसी साजिश नहीं थी। इसको बैरूनी साजिश जो है वो नहीं कहा जा सकता। तो यूँ जो कौमी सलामती की कमेटी है उन्होंने जो इमरान खान का ये बैरूनी साजिश वाला प्रोपेगंडा था इसको आज ज़ैल कर दिया और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि कोई बैरूनी साजिश जो है वो नहीं हुई थी। उसके साथ साथ ये एक रूटीन का मामला था जिसको बढ़ा चढ़ा कर इमरान खान ने जो है वो इस तरीके से पेश करने की कोशिश की कि जैसे उन्होंने इस ख़त के पीछे, और वो भी झूठ की बुनियाद के ऊपर छुपने की कोशिश की। तो आज उसकी इस कोशिश को भी जो है वो नाकाम और नकारा बना दिया गया है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने भी अपने ज़राए से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ज़राए होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़राए होते हैं, तो उन्होंने अपने ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी उस हवाले से भी ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, कोई टॉपल करने की जो है वो वाइट हाउस की स्कीम नहीं थी, कोई रजीम चेंज की स्कीम, बाहर की रजीम चेंज की स्कीम यानी वाइट हाउस की या अमेरिका की रजीम चेंज की कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जिसको इमरान खान जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो यूँ कौमी सलामती कमेटी ने जो है इमरान खान के पूरे बयानिए को आज दफन करके रख दिया गया। और कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है उसमें वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है, और असद मजीद का नाम जिक्र भी है, वो जो एम्बेसडर था, जो राइटर था, उसने कहा यार ये तो एक मामूल की कार्रवाई थी, ये तो एक मामूल का ख़त था। अब इस मामूल के ख़त को इमरान खान साहब ने किस तरीके से पेश किया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इतना अरसा हो गया कि जब उसने 27 पिछले माह की, जब उसको इक़्तिदार से निकालने से पहले ये जो उसने परेड ग्राउंड में जलसा किया था, तो उसमें जब उसने पहली दफ़ा ख़त जो है
لہرایا تھا، یاد ہوگا آپ کو 27 مارچ کے تھا غالباً، 27 مارچ سے لے کر اب تک وہ بیرونی سازش خط 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 اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان کو جو اس نے ڈیمیج پہنچائے ہیں، جو نقصانات پہنچائے ہیں، یہ ایک روٹین کی کیبلز ہوتی ہے جو ایمبیسیز بھیجتی رہتی ہیں۔ تو اب پاکستان کا جو بیرونی ممالک میں مشنز ہیں وہ کس طریقے سے متاثر ہوں گے؟ کوئی پاکستانیوں سے، کوئی پاکستان کے ڈپلومیٹ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ کوئی پاکستان کو جانکاری نہیں دے سکے گا کہ محض اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو کچھ بات بتائی تو انہوں نے اپنے ملک میں جا کے کوئی پروپیگنڈا کر لینا ہے۔ تو جس طریقے سے عمران خان نے کیا، تو یوں عمران خان کا تو یہ معاملہ جو ہے وہ دفع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا بیرونی سازش والا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کل لنڈن میں جو ہے وہ دو بڑوں کی بیٹھک ہوئی، دو بڑے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پی ایم ایل این کے جو سربراہ رہے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے 3 دفعہ نواز شریف، ان کی ملاقات ہوئی بی بی شہید کے بیٹے آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری سے لندن کے اندر، اور وہاں پہ بلاول خود چل کے گئے تاکہ یہاں پہ تو قیاس رائیاں بہت چل رہی ہیں۔ میڈیا نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا کہ جی صدر آصف علی زرداری کو صدر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری یہ اس وجہ سے ٹریول کر کے لنڈن گئے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے لیے سیٹیں لینی ہیں اور یہ کرنا ہے۔ یوں میڈیا بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہے، اور ہمیشہ سے میڈیا جو ہے وہ ویسے ہی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بھی وہ ایسی بات جو ہے جو حقیقت بھی مبنی ہو اس کو پروپیگیٹ کر کے دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر قیاس رائیوں پہ باتیں ہیں، تو قیاس رائیوں میں تو زیادہ آپ کو چانس ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو یوں جو ہے میڈیا نے جو بھی کہا اس سے ہٹ کے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل وجہ کیا تھی بلاول بھٹو زرداری کی جو میٹنگ ہے نواز شریف کے ساتھ۔ یار یہ چھوڑ دو کہ جی زرداری صدر بننا چاہتا ہے، زرداری اگر چاہتا تو وزیر اعظم بھی کسی اور کو بنا سکتا تھا۔ زرداری پورا یہ جو گیمز ہوئی، پوری جو رجیم چینج ہوئی، جیسے بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کل لنڈن کے اندر ایک صحافی کے سوال پہ کہ وائٹ ہاؤس، عمران خان کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے جو ہے اس کے خلاف رجیم چینج کی یا اس کی حکومت کو ٹاپل کیا، تو خان صاحب نے تو بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور کے اوپر کہا، اس نے کہا کوئی بیرونی سازش نہیں تھی، کوئی وائٹ ہاؤس کی سازش نہیں تھی۔ ہاں سازش تھی تو جمہوری سازش تھی، ٹھیک ہے، جمہوری لوگوں نے مل کر جو ہے یہ سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بلاول ہاؤس کے اندر سازش جو ہے وہ تیار کی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے واضح طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا، لیکن وہ لنڈن میں ہی تھے، تو لنڈن میں ان کی جو بات ہوئی، اپنا بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوئی لنڈن میں، تو اس میں نواز شریف کے ساتھ جو ان کے ٹاکس ہوئی وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اور اصل میں آپ کو بتاؤں دراصل یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے اس میثاق جمہوریت کا جس کو بی بی شہید نے 2006 میں شاید دستخط کیے تھے نواز شریف کے ساتھ مل بیٹھ کے، اور انہوں نے اعادہ کیا تھا، اس چیز کا عزم کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مل کر اور جمہوری طریقے کے ساتھ کس طریقے سے ملک کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ ایک عامر تھا، لیکن اب کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی شاید ایک سول عامر تھا عمران خان، تو اس کو ہٹانے کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہوئی۔ لیکن اب ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان کے جو دو مین پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، تو یہ دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اس ملک کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کی پاسداری بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آئین اور قانون کی حکمرانی کو بھی یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو یہی کچھ ان کی جو میٹنگ تھی اس میں یہی کچھ طے بھی ہوا کہ نیکسٹ ورکنگ ریلیشن شپ ان کا کیسے ہونا ہے، اور کس طریقے سے باہمی اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کر معاملات کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قیاس کرنا کہ آصف علی زرداری کے لیے جو ہے وہ صدر کے لیے کی پوسٹ کے لیے جو ہے وہ بارگین کرنے گئے تھے یا کابینہ میں اپنا مزید حصہ، بھائی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا کابینہ، پوری کی پوری حکومت ہی جب ان کی بٹھائی ہوئی ہے تو وہ جو بھی چاہتے تھے وہ کوئی اور بھی اس حوالے سے کر سکتے تھے۔ دیکھیں یہ پی ایم ایل این کو دیکھ لو، پی ایم ایل این کو تو جو ہے وہ نظر ہی جیل آ رہی تھی، پی ایم ایل این کو خاص شہباز شریف اور حمزہ شہباز آپ کے سامنے ہے، ان کو تو جیل نظر آ رہی تھی نا، انہوں نے جیل میں ہی جانا تھا اگر زرداری صاحب یہ نہ کرتے۔ تو انہوں نے تو ان کو جیل سے نکال کے اور تخت پہ بٹھا دیا ہے، تو اگر وہ شہباز شریف کو تخت پہ بٹھا سکتے ہیں تو وہ کسی اور کو کیا نہیں بٹھا؟
اچھا، تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی لنڈن جو بیٹھک تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسرے اسپیکٹ پہ آتے ہیں. آج کی اس ویلاگ کے اندر جو تیسرا اسپیکٹ ہے وہ عمران خان کا لاہور جلسہ ہے. لاہور جلسے میں بظاہر یہ جو پراپیگنڈا اور وہ چیزیں اس کو چھوڑ کے جو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے کہ لاہوریوں نے جو ہے وہ عمران خان کے سیاسی تابوت کو لینے سے انکار کر دیا ہے. اور کیونکہ جو ایک تصور دیا جا رہا تھا کہ لاہور کے اندر عمران خان جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ کیونکہ لاہور سے ہی 2018 میں لاہور سے ہی عمران خان کی تحریک شروع ہوتی ہے یہ نئے پاکستان کی, اور لاہور کے اندر یہ ہوا تھا. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا جو لاہور کا جلسہ ہے کل کا وہ ٹوٹل ناکام جلسہ ہوا. ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو چورن بیچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے بیرونی سازش کی, اور یہ وہ سارا ناکام ہوا. اور اگر آپ نے اس کی باتوں پہ غور کیا ہو, میں نے تو غور کیا, وہ خود ہی لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ آپ محکوم ہو, آپ جو ہے وہ مظلوم ہو, اور ساتھ کہ آپ غلام ہو. مین بات لوگوں کو خود ہی غلام کر رہے ہیں اور پھر خود ہی ان کو آزادی کی نوید بھی دے رہا ہے. یار یہ کیسا شخص ہے. میں آپ کو بتاؤں کل جب اس کی تقریر لگی ہوئی تھی, میرا سے جب کل یہ بول رہا تھا عمران خان, تو میرا ایک دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ جلسے سے خطاب کر رہا تھا, تو یہ غلامی غلامی غلامی, تو یہ یوتھیوں کو نا غلام بنا رہا تھا. سمپل بات ہے, ان کو ایسے. تو اس نے دوست میرے نے نا عجیب بات کی, کہتا یار طیب, میں نے کہا جی, کہتا یار کیا ہم غلام ہیں؟ تو مجھے ہنسی بھی آئی. اور میں تو مطلب ہے کہ اس نے ایسا یوں کوشش کی کہ جیسے ہم سب غلام ہیں. اور بھائی ہم غلام نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, یہ پاکستان بھی آزاد ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بھی آزاد ہیں. غلام ہیں تو وہ لوگ غلام ہیں جو آپ کی سوچ رکھتے ہیں. وہ غلام ہیں جو 4 سال حکمرانی کرنے کے باوجود اور بری طرح ناکامی کے باوجود ان میں اتنی جرت نہیں ہے آپ سے یہ حساب مانگ سکے, خان صاحب آپ نے 4 سال حکمرانی کی ہے, یہ بیرونی سازش کو چھوڑو, یہ فلاں چیز کو چھوڑو, آپ نے یہ بتاؤ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, آپ نے یہ مہنگائی کیوں کی تھی, بے روزگاری کیوں کی تھی. ٹھیک ہے, تو جن میں یہ جرت نہیں ہے وہ غلام ہیں, اور باقی پاکستانی جو ہیں وہ غلام نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کا جو مستقبل ہے مجھے تو وہ طریق نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک بات ہے, سچ بات ہے, میں پولیٹیکلی اس سے ہٹ کے سچ بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی میں سمجھ رہا ہوں اس کے حکومت کی جو میت ہے اب اس میں سے لاش اٹھنا شروع ہو گئی ہے, اور اس کو جتنا جلد جو ہے دفنایا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. اور اس سے ہٹ کے اس کی مستقبل کی سیاست سمپل بات یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. وہ ان لوگوں کو برا بھلا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے جو خود سیاست جو ہے جن کے ذریعے سیاست کی جاتی ہے, جو سیاست کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, جب آپ ان سب کو برا بھلا کہو, آپ اس پارلیمانی نظام جمہوریت کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دو, تو پھر اس میں آپ کی مزید گنجائش جو ہے وہ نہیں بنتی. اب خان صاحب جو رئیس صحیح کثر تھی وہ خود اپنی تقریروں کے ذریعے اور پھر ریاست کی مخالف پراپیگنڈے کے ذریعے جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, شاید میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہماری آرمی نے کیا ہے, یہ ہماری فوج نے کی ہے, یا یہ ہماری اپوزیشن نے کی ہے. نہیں بھائی, انہوں نے ضرور کیا ہے, یہ استعمال ہوئے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, سوشل چینج کا ایک کنسیپٹ ہے, اس کے تحت خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے نزدیک, میرے منشا میں یا میرے ذہن کے مطابق وہ قدرت کا انتقام ہے. جی اب آپ کہو گے قدرت کا انتقام کیسے؟ جی قدرت کا انتقام میں ایسے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں یہی مانتا ہوں کہ پاکستان کے مطلب اس دنیا میں صادق و امین جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہو سکتا. ماں سوائے انبیاء کی ذات جو ہے اس کو میں صادق و امین مان سکتا ہوں, باقی کسی عمران خان جیسے شخص کو, مانی مینٹل جیسے شخص کو جو ہے میں کبھی صادق و امین جو ہے میں نہیں مان سکتا. تو اب اس عمران خان کو جو ہے وہ بھی ایک یہودن جمیمہ کی کچی رسیدوں کے اوپر ہمارے سپریم کورٹ نے صادق و امین بنا کے پاکستان کے سروں کے اوپر جب مسلط کیا. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو یوں صادق و امین اس طریقے سے نہیں ڈکلیئر کیا گیا جس طریقے سے خان صاحب کے پچھواڑے پہ یہ صادق و امین کا مہر لگایا گیا. اور صادق و امین کا مہر لگا کے جب اس کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس وقت سے ہی قدرت, میرا ایک یہ ذہن ہے, قدرت ہم سے ناراض ہوتی ہے, اور یہ جس کام میں جس چیز کی وہ کرتا تھا نیت بھی کرتا تھا وہ چیز الٹا ہونا شروع ہو جاتی تھی, اور پھر یہ جو کہتا تھا اس کے مخالفت جاتا تھا. اب پھر اس کی صداقت و امانت کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ اسے صادق کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بولتا ہے وہ سب جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے. اور پھر
امانت کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ بددیانت اتنا ہے کہ خود ریاستی جو تحائف ہیں توشہ خانہ میں رکھے ہوئے اس نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو ایسے شخص کو صادق و امین جو بنایا گیا وہ جھوٹا بنایا گیا تھا. تو اب قانون قدرت جو ہے وہ بھی متحرک ہوا اور قانون قدرت کے تحت ہی آج ہمارے لیے یہ ایک معجزہ ہوا کہ سپریم کورٹ جو اس کو صادق و امین ڈکلیئر کر رہی ہے وہ اب اس کو جو ہے اس کو آئین شکن ڈکلیئر کرتی ہے. اور وہ جو ہمیشہ جمہوریت کو عوامی مینڈیٹ چوری کرتے ہیں, جمہوریت کا جو ہے وہ صفایا کرتے ہیں, اس کی کایا پلٹتے ہیں, وہی ادارے, وہی فوجی, وہی جرنیل آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا ہے تو وہ جمہوریت میں ہے. تو یوں جو مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قدرت کا انتقام ہے اور قدرت اس سے انتقام لے رہی ہے, اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پاکستانی نے ہم نے کسی شخص کا ایسا زوال نہیں دیکھا ہوگا جو عمران خان کا مقدر ہوگا. اور وہ روبہ زوال تو ہو ہی رہا ہے, اور دیکھیں کہ وہ ایک تاریخی اس کا زوال ہوگا, اس کی مثالیں دنیا میں دی جائیں گی کہ کس طریقے سے وہ زوال پذیر ہوا. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ مزید کوئی ہوگی تو ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے. خبر, ویوز, نظریات کچھ بھی اپڈیٹ ہوتی ہے تو اب میں یہی کہوں گا کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ ہوگی اور دوبارہ گفتگو بھی ہوگی, اور تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.